मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तफ़सीर नईमी के लेक्चर सीरीज़ की पाँचवीं किस्त हाज़िर खिदमत है। ज़ेर एहतमाम बाबुल इल्म अनवारी एजुकेशनल सोसाइटी व मुफ्ती सैयद मोहम्मद अब्दुल वासिअ हुसैनी चिश्ती अल मारूफ अमानुल्लाह बुखारी बमौका 23वां उर्स नूरानी मुजाहिद इस्लाम शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल क़दीर हुसैनी बुखारी चिश्ती अल मारूफ नूरानी पाशा रहमतुल्लाह अलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह पकड़ता हूँ अल्लाह की से शैतान निकाला हुआ। मैं निकाले हुए शैतान से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाह के मुताल्लिक़ चंद बातें गौर तलब हैं। नंबर 1, तिलावत से पेशतर इसको क्यों पढ़ते हैं। नंबर 2, इसकी तफसीर क्या है। नंबर 3, इसके फ़वाइद क्या हैं। नंबर 4, इसके मुताल्लिक़ मसाइल क्या हैं। पहली बहस, पढ़ने की वजह रब ताला का हुक्म है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो निकाले हुए शैतान से अल्लाह की पनाह लो। मालूम हुआ कि कुरान पढ़ते वक्त औज़ु बिल्लाह पढ़ना हुक्म इलाही है। नंबर 2, नेज़ हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और सारी उम्मत हमेशा इस पर अमल करती रही। मालूम हुआ कि यह पढ़ना सुन्नत है। नंबर 3, नेज़ जिस तरह के नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी है क्योंकि वो जिस्मानी पलीदी दूर करता है और इंसान को काबिल नमाज बनाता है, इसी तरह तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए कि यह अंदरूनी पलीदी को दूर करता है और ज़बान को क़िरात कुरान पाक की तिलावत के काबिल बनाता है। नंबर 4, नीज़ जो शख्स बादशाह के दरवाजे पर हाजिर हो वो बग़ैर इजाज़त अंदर नहीं आ सकता। यूं ही जो बारगाह इलाही में हाजिर हो वो बग़ैर औज़ु बिल्लाह पढ़े कुछ अर्ज़ न करे। गोया औज़ु पढ़ना रब ताला से तिलावत की इजाज़त लेना है। नंबर 5, नीज़ हाज़री बारगाह के वक्त दरबारी लिबास जिस्म पर होता है। ये बारगाह इलाही में हाज़री के वक्त गोया क़ल्ब व ज़बान का लिबास है। औज़ु बिल्लाह की तफ़सीर। लफ्ज़ औज़ु आइन वाव ज़ाल से मुश्तक़ है और औज़ के दो माना हैं। नंबर 1, इल्तिजा करना यानी इल्तिजा करना, पनाह पकड़ना। नंबर 2, मिलना। पहले माना के लिहाज से इसका मतलब यह होगा कि मैं पनाह पकड़ता हूँ, इल्तिजा करता हूँ अल्लाह से। और दूसरे माना की बिना पर मतलब यह होगा कि मैं अपने नफ्स को फ़ज़ल इलाही और रहमत इलाही से मिलाता हूँ। लफ्ज़ अल्लाह की तफ़सीर इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह में बयान की जाएगी। लफ्ज़ शैतान में दो कौल हैं। नंबर 1, बाज़ कहते हैं कि ये शीन ता नून से मुश्तक़ है और नंबर 2, बाज़ के कौल की बिना पर शीन या ता से। शीन ता नून के माना है दूर होना और चूँकि इब्लीस भी मुक़र्रब बारगाह इलाही होकर वहाँ से दूर हुआ इसलिए उसको शैतान कहा जाता है। और शीन या ता के माना है हलाक होना या बातिल होना और चूँकि इब्लीस भी सरकशी की वजह से हलाक हुआ और उसका सारा पिछला किया धरा बातिल हो गया इसलिए उसको शैतान कहते हैं। लफ्ज़ रजीम मरजूम के माना में भी आता है। अगर पहले माना किए जाएं तो चूँकि पहले शैतान मलाइका के साथ रहता था और वहाँ से उसको निकाला गया और फरमाया फ़ख़रुज मिन्हा, इसलिए उसे रजीम कहा जाता है। दूसरे माना की बिना पर यह तवजीह होगी कि अब भी जब कभी यह आसमान पर जाने की कोशिश करता है तो उसको शहाब यानी टूटा हुआ तारा फेंक कर मारा जाता है, लिहाजा यह मरजूम हुआ। तीसरे माना की बिना पर तवजीह ये होगी कि उस पर हमेशा हक ताला और फरिश्तों और इंसानों की तरफ से लानत पड़ती ही रहती है। रब ताला फरमाता है इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुझ पर
قیامت تک لعنت ہے۔ عالمانہ تفسیر۔ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکہ سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔ صوفیانہ تفسیر۔ اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے، خواہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چوپایا یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیاوی کام۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیاطین الانس والجان اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجنت والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا، اس کو بہت مارا، مگر وہ اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس پر یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے۔ مثنوی شریف میں ہے کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیک او را عونو مارا عون نیست، لیک او را عون و مارا عون نیست۔ کہہ رہے اس صورت میں شیطان میں الف لام جنسی ہے، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں مطلقاً ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات اور آرزو کی غلط خواہش، مثلا آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پیر سے حرام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف البنیان انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اس اپنی بے بسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ۔ کامل عوض یہ ہے کہ بندہ عمل و قول دونوں سے ادا کرے، یعنی زبان سے اعوذ باللہ پڑھے اور عملی طور پر برے یاروں اور شیطانی کاموں سے بچے۔ جو شخص زبان سے اعوذ باللہ پڑھا کرے مگر برے کاموں سے نہ بچے، اس کا اعوذ باللہ پڑھنا ناقص ہے۔ نقطہ: کسی مصیبت میں دینی و دنیاوی نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہ میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھو
رازق اور مددگار رب ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاشنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک کہیں سے پوشاک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں، یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ پر عمل ہے۔ مثنوی شریف میں ہے کہ پیر را بگزیں کے بے پیر این سفر، پیر را بگزیں کے بے پیر این سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر، ہست بس پر آفت و خوف خطر۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان جب آ سکتا ہے کہ جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ جج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے، جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی پوری بحث ایاک نستعین اور جاؤک کے تحت آئے گی۔ اعوذ باللہ کے الفاظ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام ثوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلی اعوذ پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ کے نقطے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تیسرا نقطہ، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب یہ ادھر سے طلب ہو۔ چوتھا نقطہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے، اور اعوذ زبان و دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا قلبی جنبی ہے اور گنہگار گویا قلبی بے وضو ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے۔ پانچواں نقطہ، مومن کا دل حق تعالی کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالی کا باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے، حق تعالی نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالی کے باغ یعنی اپنے جسم سے اس کے لیے شیطان کو نکالے، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں
اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چھٹا نقطہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسہ ہی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو اعوذ سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو بستان التفاسیر اور تفسیر کبیر اور روح البیان وغیرہ کا مطالعہ کرو۔ اعوذ باللہ کے فضائل و فوائد۔ پہلی فضیلت، تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور فرمایا انی عوذت بربی وربکم ان ترجمون۔ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے حضرت جبریل امی کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک۔ ہمارے حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا قل اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہیں فرمایا فاستعذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور کہیں قل اعوذ برب الناس وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ دوسری فضیلت، احادیث شریفہ بھی اس بارے میں وارد ہے۔ چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے، جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا کا ایک باب باندھا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ کما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ بستان التفاسیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص
والجزام والجنون ومن سیء الاسقام۔ انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جزام اور دیوانگی اور بری مرض سے محفوظ رہے گا۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا، اس کے پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسان کی شرارت اور رب تعالی کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ غرض کے اعوذ بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو مشکات شریف باب الاستعاذہ کا مطالعہ کرو۔ اعوذ باللہ کے متعلق فقہی احکام: تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس طرح کہ اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ۔ مسئلہ: مقتدی اعوذ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے گا۔ مسئلہ: استاذ کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ پڑھنا سنت نہیں کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے۔ مسئلہ: عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحانک اللہم پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر قرأت شروع کرے کیونکہ یہی وقت قرأت کا ہے۔ مسئلہ: بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ وہ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک کے پڑھنے اور اعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ تفسیر کبیر اعوذ کی بحث، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت ہے، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو۔ مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا ارادہ کرو اور وہی اس جگہ مراد ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ دیکھو، نکاح کرنے کا حکم قرآن میں ہے لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے۔ مسئلہ: بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے: استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام نے برکت کے واسطے یہ پڑھائی، اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوئی، اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ، بہت مہربان رحمت والا۔ بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں، تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں، چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل۔ تعلق: بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے 2 طرح کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ما سوا اللہ سے علیحدگی تھی، اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ اور ما سوا اللہ سے علیحدگی۔ توجہ اللہ سب پر مقدم ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے۔
دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا وہ پرہیز تھا، یہ علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے۔ پہلے بیماری کو دفع کرو، پھر مقویات کا استعمال کرو، لہذا اعوذ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں۔ نکات: بسم اللہ کے نکات میں دو قسم کے نکات ہیں۔ ایک تو خود بسم اللہ کہ ہر کام کے شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے، دوسرے بسم اللہ کے الفاظ میں یعنی با اسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا نکات ہیں۔ پہلا نکتہ: کفار عرب ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے بسم اللہ والعزی، لہذا ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف چاہیے، ان سے محبت اور مشابہت بہت بری چیز ہے۔ دوسرا نکتہ: جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی ان کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ دکاندار دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقد پیسہ مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ تیسرا نکتہ: سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی پوری بحث بسم اللہ کے فوائد میں آئے گی۔ چوتھا نکتہ: آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں رحمت اللہ اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نقاش کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو۔ خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے علیحدہ ہو۔ تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ پانچواں نکتہ: دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں، اور اس کا تریاق رب کا نام ہے۔
تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے گا۔ چھٹا نقطہ، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کے غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھیکاری ہے، میری تعریفیں کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دو۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالی سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف نہیں کہتا، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ فقیر حقیر احمد یار خان اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا، کہاں مجھ جیسا ضعیف البیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن، تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر خوبی انجام پہنچانے والا ہے۔ ساتواں نقطہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کے قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا، اور یہ بات جب ہی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہٰذا جب کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی اس میں میں نہ پیدا ہوگی، بلکہ تو ہی تو میں فنا رہے گا۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات، بسم اللہ کو با سے شروع کیا گیا اور اسم کے الف کو گرا دیا، حالانکہ اقرأ بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔